बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। परवेज इलाही को शोकॉज नोटिस जारी करके 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया है। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। मजीद बात करते हैं, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिटेल्स हैं इसकी? चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे थे मुसलसल कि वो काफ लीग को जो है वो पीटीआई में ज़म कर देंगे, इस बात का नोटिस लेते हुए आज जो है वो काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने एक अहम इजलास जो है वो तलब किया गया, जिसमें पार्टी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा, इसके अलावा चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन ने जो इजलास में शिरकत की। और इजलास में इस चीज़ का जो है वो नोटिस लिया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये बयानात दिए जा रहे हैं, ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब के सदर हैं और पंजाब के सदर होने के नाते, सूबाई सदर होने के नाते वो काफ लीग को किसी दूसरी पार्टी में ज़म नहीं कर सकते। इस हवाले से जो है वो चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज़ रुकनियत है, पार्टी रुकनियत, उसको मुअत्तल कर दिया और 7 रोज़ में उनसे जवाब जो है वो तलब कर लिया है इस पे। और अगर चौधरी परवेज़ इलाही इस शोकाज नोटिस का जवाब नहीं देते तो पार्टी आइन के आर्टिकल 16 और 50 के तहत जो है उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इस हवाले से जो इजलास है उसमें यही फैसला किया गया है कि फौरी तौर पे जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनको 7 रोज़ के अंदर अंदर जो शोकाज नोटिस है इसका जवाब देना होगा। जी, शोकॉज नोटिस का जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया है, कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा नून लीग के MNA राब्ते में हैं, पहले उनका टेस्ट करेंगे फिर शामिल करेंगे। कहा बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई ज्यादा कमी नहीं आई, तहरीक इंसाफ की कराची में हारने की अहम वजह तंजीम की कमजोरी और धांधली है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया है। बात करेंगे, तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद है। तौकीर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त जो है इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों बात करते हुए कुछ अहम फैसले किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये बात वाज़िया की है कि जो बात कही जा रही थी कि पंजाब असम्बली में वापस जाने की जो अफवाहें थी वो सब झूठ हैं। हम जाएंगे तो निगरान सेटअप के हवाले से जो है वो पंजाब असम्बली में जाएंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे। इस हवाले से उनका बड़ा कॉन्फिडेंटली ये कहना था कि अब जो है वो जो फैसले करने जा रहे हैं उसके अंदर शहबाज शरीफ की जो है वो नींदें उड़ जाएंगी। इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें, जिसके अंदर सबसे बड़ा इंकशाफ जो उन्होंने किया है कि नून लीग के जो है MNAs वो हमारे साथ राब्ते में हैं और बहुत जल्दी जो है ये सरप्राइज़ दिया जाएगा कि नून लीग के MNA अचानक से पीटीआई की तरफ आकर इस बात का ऐलान करेंगे, जो कि हैरानकुन बात है, जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी इस हवाले से दिखाई गए हैं। और उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो है वो हमें ये है। जबकि मईशत के हवाले से उनसे बात करते हुए कहना था कि इसहाक डार जो हैं वो ये कोशिश कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, लेकिन वो ये नहीं कर सके और ये होगा जिस तरह से अवाम के साथ हो रहा है, ये बहुत परेशान कुन है मईशत के हवाले से। और इसी हवाले से दीगर मामलात के ऊपर, जिस तरह से IMF के ऊपर भी उन्होंने जाने का कहा कि IMF के ऊपर इन्होंने वहाँ पर जाकर जो है वो पैसे लेने हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो इस वक्त मुल्क का हाल नून लीग वाले कर चुके हैं, इसके अंदर जो है वो किसी किस्म का जवाब देने को तैयार नहीं है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस वक्त ज़मान पाक के अंदर सियासी सरगर्मियाँ की जा रही हैं वो हैं इलेक्शन की तैयारियाँ। और उसके अंदर कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो जल्द से जल्द होने चाहिए और उसके अंदर जो तैयारियां पीटीआई की तरफ से वो जो है वो तमाम पंजाब असम्बली के कारकुनान और जो सीनियर क़यादत है उनके साथ मुलाकात करके ये बात वाज़िया की जा रही है कि किसी भी तरह की जो इलेक्शन के तैयारियों के अंदर जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसी हवाले से इमरान खान ने सख्ती से ये हदायत भी जारी की हैं तमाम लोगों को कि जो भी मामलात हैं उसके अंदर तैयारियों को भरपूर तरीके से हल्के के तौर पे किए जाएँ। जबकि आज की जो मुलाकात के अंदर सीनियर सहाफ़ियों के साथ जो उनकी मुलाकात के उसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने कही उसके अंदर वो MNA के हवाले से थी कि नून लीग के वो 5 MNA हैं, वो कौन से 5 MNA हैं। उनका ये कहना था कि वो बहुत जल्द इस चीज़ के बारे में जो है वो बता दिया जाएगा कि कौन से MNA जो हैं वो जल्द पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा कि कौन से MNA है जो कि इस पर शमूलियत का ऐलान करेंगे। तौकीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल की है। दूसरी जानिब इमरान खान असम्बलियों में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब।
بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. ایک جانب چودھری شجاعت کی جانب سے پرویز الہی کی پارٹی رکنیت کو معطل کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان اسمبلیوں میں واپسی کی تیاری کر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس پیش رفت کو؟ دیکھیں، یہ دونوں ہی جو صورتحال ہیں یہ عجیب و غریب ہیں. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے نہیں ہوتا. جہاں تک ان کے ممبرشپ معطل کرنے کا تعلق ہے، چودھری شجاعت صاحب نے کی ہے، وہ بالکل ان کا رائٹ ہے. وہ پارٹی کے ہیڈ ہے، پارٹی انہی کے نام سے رجسٹر ہے، الیکشن کمیشن انہی کی پارٹی کو ریکگنائز کرتا ہے. وہ جتنے مرضی اپنی طرف سے مرجر کی باتیں کریں، چاہے ان کے ساتھ بیٹھ کے الائنس بنائیں، جو بھی کریں، وہ سب آئینی اعتبار سے انلیگل ہے. اس لیے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر کے ذریعے ان کی ممبرشپ جو ہے وہ معطل کر دی ہے. اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کے بھی خواہش مند ہے اور اپنے بیٹے کی خواہش کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں کہ ہم مرجر کریں گے، ضم ہو جائیں گے پی ٹی آئی میں، تو وہ اپنا تشخص جو ہے وہ خود ہی ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور جب ان کی پارٹی بھی ان کو اون نہیں کر رہی تو یہ جا کے پی ٹی آئی میں رل جائیں گے. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تو شاید خوشی منا رہے ہوں گے وہ کہ بہت بڑی کوئی بات ہے، لیکن جب الیکشن اگلے آئیں گے اور جب ٹکٹوں کے ایوارڈ کی بات ہوگی تو انہیں لگ پتہ جائے گی اپنی اوقات بھی اور اپنی حیثیت بھی پارٹی کے اندر کیا ہے. عمران خان جس طرح کے ایروگنٹ آدمی ہیں، انہوں نے جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ نہیں نبھائی، جن کا احسان وہ ساری زندگی چکا نہیں سکتے. تو چودھری پرویز الہی کے اوپر تو ان کا احسان تھا کہ انہوں نے ان کو چیف منسٹر بنایا ہوا تھا. تو یہ صورتحال تو بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، اس سے کوئی صورتحال میں بہتری آنے والی نہیں ہے. پارٹی جو ہے وہ کاف لیگ جو ہے اس کی اونرشپ جیسا میں نے کہا وہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس ہے، انہی کے پاس رہے گی. ان کے پاس بھی اسٹرینتھ ہے، ان کے بھی ایم این ایز ہیں، 2 تو فیڈرل منسٹر ہیں آپ کے سامنے آنکھوں کے ہے. دوسری طرف جو عمران خان صاحب کی جو واپس جانے کی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں بات ہے، وہ کوئی حیران کن بات اس لیے نہیں کہ وہ اپنا تھوکا ہوا کئی بار پہلے چاٹ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر چاٹ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو 2014 کے دھرنے میں جب ان کے 38 ارکان اسمبلی جو تھے وہ استعفے دے کے واپس باہر آ گئے تھے، اور پھر 126 دن کے بعد 4 مہینے کے بعد جا کے بغیر کسی شرم حیا کے واپس بیٹھ کے جا کے اسمبلی میں اور اپنی ساری مراحت بھی لے لی تھی انہوں نے. تو میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ اور جو یو ٹرن ہے یہ لینا بڑے لیڈروں کی نشانی ہے، اسے میں تعبیر کر رہا ہوں اپنا تھوکا ہوا چاٹنے کے مترادف ہے میرے نزدیک یہ بات. تو واپس جائیں گے اسی اسمبلی میں جا رہے ہیں واپس، جس کو چور امپورٹڈ ڈاکوؤں کی اسمبلی، غیر آئینی غیر قانونی اسمبلی کہہ کے وہاں سے نکلے تھے، اسی میں واپس جا رہے ہیں. یہ ہے ان کی سیاست کا منبع اور یہ ہے ان کی ٹوٹل سیاسی بصیرت. باقی فیصلہ جو ہے وہ عوام نے کراچی میں کر دیا ہے، باقی علاقوں میں بھی ہو جائے گا، فکر نہ کریں. ٹھیک ہے سلیم صاحب، آپ ساتھ ہی موجود رہے گا. سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے. طاہر صاحب، چودھری شجاعت نے پرویز الہی کی پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے، تو کیا لگتا ہے پرویز الہی کو اس معطلی سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے، جسے پاکستان مسلم لیگ ہے اصل میں اس کا نام، تو وہ ہے ہی چودھری شجاعت حسین کی، انہی کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے سیکرٹری جنرل بھی اس کا بدل دیا تھا، تو وہ ان کی تو رکنیت وہ رکھیں نہ رکھیں ظاہر ہے کہ ان کا اختیار ہے. پارٹی میں تو پرویز الہی نہیں ہے. اب وہ جو جس طرح سے باتیں ہو رہی تھی، عمران خان نے کہا کہ کاف لیگ ضم ہونے جا رہی ہے یا ضم ہونا چاہتی ہے، ہم نے بھی کہا ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں، تو یہ ایک ایسے ہی ایک ڈکوسلا تھا. ادروائز کاف لیگ جو ہے یا مسلم لیگ کاف یا پاکستان مسلم لیگ جو بھی اس کا نام ہے، وہ چودھری شجاعت حسین ہے اور ان کی پارٹی ان کے لوگ ہیں. پرویز الہی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پرویز الہی ایک گروپ کا نام ہے جن کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے وہ شامل ہو جائیں گے، وہ ضم ہو جائیں، شامل ہوں، جو بھی اسے کہنا ہے کہہ لیں. پارٹی ضم نہیں ہونے جا رہی کیونکہ پارٹی جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین کی ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ میاں طاہر صاحب موجود رہیے گا. بخاری صاحب، آپ سے بھی بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار ثنا بچا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس متعلق بات کرتے ہیں. ثنا بچا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نون لیگ کے ایم این اے رابطے میں ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا یہ سیاسی بیان ہے یا واقعی پاکستان تحریک انصاف کی ہوا چل پڑی ہے اور نون لیگ والے رابطہ کر رہے ہیں؟
میرا خیال ہے اگر عمران خان صاحب کو لالا لینڈ میں رہتے ہیں تو وہ ضرور وہاں پہ کنٹینیو کرے رہنا، لیکن آئی تھنک جو ان کو ذلت آمیز کل جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کراچی میں، وہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. آپ ہر بار یہ کہ ہم رزلٹ کو نہیں مانتے یہ کہہ کے تو آپ بری جمع نہیں ہو سکتے. آپ نے مطلب اگر آپ نے اسمبلیاں بھی تحریر کرنی ہیں، آپ نے ری الیکشن کے لیے جانا ہے، آپ کا مینڈیٹ آپ کو چاہیے عوام کا، آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اچانک قریشی صاحب بھی بڑی کوئی خوبصورت باتیں کہہ رہے تھے کہ ہم ایک نیا سیاسی پس منظر لے کر آگے بڑھیں گے اور ہم ایک نئی سیاسی بنیاد رکھیں گے. مطلب وہ کون سی سیاسی بنیاد ہے جو رکھنے جا رہے ہیں؟ یہ پہلے تو اپنے آپ کو تو بنیادوں پہ کھڑا کر لیں. یہ ان کی عمارت جو دھیری ہے اس کو تو سنبھال لیں پہلے. یہ اپنی اسمبلیاں جو ہے تحلیل کر رہے ہیں، وہاں پہ خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کوئی کام آپ کر نہیں سکے ہیں اور آپ جا رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو قربان کر دیں گے اور اس کو قربان کر دیں گے. آپ کی قربانیاں آپ کو مبارک ہو. میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا، اگر وہ بہت ہی سیاسی بصیرت ان میں آ گئی ہے تو تھوڑی میرا خیال ہے تھوڑی سی ایکچویلٹی اور ریئلزم بھی ان کو اپنا لینا چاہیے. یہ کہ پی ایم ایل این کی جو غلطیاں ہیں وہ تو ہیں، جو آپ کی حکومتی سیٹ اپ کی غلطیاں ہیں وہ تو ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب پتہ نہیں کون سے دنیا میں رہتے ہیں جو ان کو لگ رہا ہے کہ ہر الیکشن وہ جیت جائیں گے، اور نہیں جیتیں گے تو کہیں گے میں مانتا نہیں مانتا. پھر ایسے آدمی کا کیا کر سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو پہلے ہی وہ ماشاءاللہ سے جو زبان استعمال کر چکے ہیں، جو کر رہے ہیں. ابھی الیکشن کمیشن میں ان کا توہین ہے، الیکشن کمیشن کا ایک کیس بھی چل رہا ہے. آج چودھری صاحب کو بھی ماشاءاللہ تھوڑا سا تنبیہ کر دی گئی ہے جج صاحب کے تھرو کہ ذرا آپ ہم پہ الزام لگانا بند کریں، اور یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اس کی سب کچھ کا میں کہہ رہی ہوں نا، اس کا ایک اینڈ تو ہونا ہے، اور وہ اینڈ از ناٹ اے ہیپی ون فار عمران خان. ایٹ لیسٹ میرا بھی خیال. اب وہ ضم کر لیں پی ایم ایل صاحب کو جو ان کے نزدیک پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کچھ قابل ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسی خوشی میں رہیں، لیکن بالکل بھی نہیں. یہ پارٹی جو ہے وہ بالکل سعودی سیاست چاہتی ہے، اور وہ جو الیکشن کمشنر سے انہوں نے پرائیویٹلی ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے بھی منع کر دیا. تو میرا خیال ہے نتھنگ از لکنگ گڈ فار پرویز الہی اور عمران خان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثنا بچا صاحبہ وقت کا. سلیم بخاری صاحب اور میاں طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کے نمائندے ملک احمد خان نے چودھری پرویز الہی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے. ٹیلی فونک رابطے میں نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر سے متعلق امور پر مشاورت ہوئی. ملک احمد خان نے کہا مسلم لیگ نون جلد نگران وزیر اعلیٰ کا نام تجویز کرے گی. اسی پر بات کرتے ہیں. فصیح اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فصیح بتائیے گا. آج بالکل پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کا معاملہ، اور اس حوالے سے جو تحریک انصاف کی جانب سے اور قابلی کی جانب سے 3 نام سامنے آئے تھے اور وہ گورنر کو بھیج دیے گئے ہیں. تاہم جو پنجاب میں اپوزیشن ہے ان کی جانب سے تاحال ناموں پر مشاورت جاری ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز جو کہ بیرون ملک مقیم ہے ان کی جانب سے ملک احمد خان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا گیا. اور ملک احمد خان ذرائع کے مطابق اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے رابطہ کیا اور اس پر مشاورت کی گئی ہے. جو نام زیر غور آ رہے ہیں اس پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی حوالے سے آج وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا تھا، جس میں پنجاب سے جو بڑے رہنما تھے مسلم لیگ نون کے انہوں نے شرکت کی تھی، اور اس کے علاوہ پارٹی قائد نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. ان کی جانب سے بھی مختلف جو نام تھے وہ ان پر مشاورت کی گئی، اور اب جو ہے وہ ملک احمد خان اور چودھری پرویز الہی کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اس پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. اور کل 10:10 سے پہلے جو ہے اس تمام تر مشاورتی عمل کو مکمل کیا جائے گا. اگر یہ مشاورتی عمل مکمل نہیں ہوتا تو پھر بعد ازاں جو ہے اسپیکر کے پاس یہ معاملہ جائے گا، اور پھر اس کی جانب سے دونوں اطراف کے نمائندے لے کر ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جو کہ مزید 3 دن درکار ہوں گے نام فائنلائز کرنے میں کہ کون نگران وزیر اعلیٰ ہوگا پنجاب کا. اور اگر تب بھی نہیں ہوتا تو پھر معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ٹیک اوور کرے گی. بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے تازہ نتائج آ گئے. پیپلز پارٹی 60 یوسیز میں کامیابی کے ساتھ سب سے آگے ہے. جماعت اسلامی کی 42 نشستوں کے ساتھ دوسری پوزیشن ہے. بات کرتے ہیں اقتدار. انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقتدار، تازہ نتائج کے متعلق آگاہ کیجیے گا. اپوزیشن جب آپ کا کراچی میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے نتائج اب 23 سے آنا شروع ہوئے ہیں، اور دعوے کے عین مطابق پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 60 نشستوں کے ساتھ اب تک شہر بھر میں سر فہرست ہے.
جبکہ جماعت اسلامی نے 42 اور پاکستان تحریک انصاف نے 26 نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں۔ اس دوڑ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کراچی میں اسٹرینتھ شو کی ہے، 4 یونین کمیٹیوں کے ساتھ وہ بھی نتائج کے دوڑ میں شامل ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا 1، آزاد امیدوار 1، جبکہ مہاجر قومی موومنٹ جس کے سربراہ آفاق احمد ہیں انہوں نے بھی لانڈی سے میدان مارا ہے اور 1 یونین کمیٹی جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ ابھی تک جو ہے نا مزید جو ہے رزلٹ آنے کا انتظار ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق رات گئے تک یہ تمام نتائج جو ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اقتدار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی الیکشن میں 100 سے زائد نشستوں پر جیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کی اکثریت کم دکھانے کی سازشوں کا الزام بھی لگا دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ان کے میئر کو آنے سے روکا گیا تو دیگر آپشنز پر غور ہوگا۔ تفصیلات سید نعمان گل کی رپورٹ میں دیکھیں۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج نہ ملنے پر جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان بھی بول پڑے۔ ادارہ نور حق پر پریس کانفرنس میں جماعت اسلامی کی اکثریت کم دکھانے کی سازشوں کا الزام لگا دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی 100 سے زائد سیٹوں پر آگے ہے، آرؤز رزلٹ فراہم نہیں کر رہے۔ سازشیں ہو رہی ہیں اکثریت کو کم کرنے کی، اگر وہ سازشیں انشاءاللہ جس طرح باقی ناکام ہوں گی یہ بھی ناکام ہوں گی تو پھر ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ہمارا یہ ساتھ ایک مضبوط رشتے میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ رشتہ انشاءاللہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وہ اس پر بات کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ایم کیو ایم یہ بات جان لے کہ کراچی والے جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ میں ایم کیو ایم پہ تو اب زیادہ بات کر کے کراچی کے عوام اور میڈیا پر کیا وقت اپنا صرف کروں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ اتنے کنفیوژن کے بعد کہ آخری لمحے تک 4 مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد بھی سر پہ بیٹھے ہوں کہ ملتوی ہونے جا رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جماعت اسلامی کی۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ ہمیں سادہ اکثریت مل رہی ہے، لیکن اگر ہم سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکے تو دیگر جماعتوں سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان کی تقریر پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا کرارا جواب، کہتے ہیں عمران خان کو اسمبلی میں واپس آنے دیں، جب آئے گا تب دیکھیں گے، ہمارے نمبر پورے ہیں، ان کی طرح آنیاں جانیاں نہیں کریں گے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا پنجاب میں ڈاکو چوروں کی چھتری تلے جمع ہو گئے، ڈاکو بھی مل گئے ہیں، چور بھی مل گئے، وہ بھی جہازوں پر پیسے ڈھوتے تھے، یہ بھی جہازوں پر پیسے ڈھوئیں گے۔ اسمبلیوں میں آنے دیں واپس، جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہم ان کے کہنے پہ لیں، ہم خود بھی لے سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے نمبر جو ہے اللہ کے فضل سے پورے ہیں تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ والی بات ہی نہیں ہے۔ 6-7 دن جو ہے آنیاں جانیاں ان کی لگی رہیں اور نمبر پورے کرتے رہے، گنتی کرتے رہے بندے۔ دیکھیں نا وہ جو ہے ڈاکو جو ہے وہ چوروں کی چھتری کے نیچے اکٹھے ہو گئے ہیں، ڈاکو بھی مل گیا ہے، چور بھی مل گئے ہیں اور ڈھوتے ہیں، وہ بھی جہازوں پہ نوٹ ڈھوتے تھے، یہ بھی جہازوں پہ نوٹ ڈھوتے ہیں۔ سالانہ گوشوارے جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 271 ارکان پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر دی۔ معطل کیے گئے ارکان میں قومی اسمبلی کے 136 ارکان اور 21 سینیٹر شامل ہیں۔ نون لیگ کے احسن اقبال، خواجہ آصف، پیپلز پارٹی کے تاج حیدر، پی ٹی آئی کے فواد چودھری، مراد سعید، اسد عمر ایوب اور زرتاج گل شامل ہیں۔ محسن رانجھا، شفقت محمود، فہمیدہ مرزا، علی زیدی، کمل شوذب اور اندلیب عباس کی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ طارق بشیر چیمہ، پیپلز پارٹی کے نوید قمر بھی شامل ہیں۔ سینیٹ اراکین میں شوکت ترین، عبدالغفور حیدری، احمد خان کی رکنیت بھی معطل کی گئی۔ اعظم سواتی، ثانیہ نشتر، انوار الحق کاکڑ، شہریار آفریدی، نور الحق قادری، غلام سرور خان کے نام بھی معطل اراکین میں شامل ہیں۔ ناصر محمود کھوسا نے نگران وزیراعلیٰ بننے سے معذرت کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نگران وزیراعلیٰ پنجاب نہیں بننا چاہتے۔ احمد نواز سکھیرا سرکاری ملازمت کی وجہ سے نگران وزیراعلیٰ نہیں بن سکتے۔ احمد نواز سکھیرا 31 جنوری کو ریٹائر ہوں گے۔ ناصر محمود کھوسا نے نگران وزیراعلیٰ پنجاب بننے سے معذرت کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نگران وزیراعلیٰ پنجاب نہیں بننا چاہتے ہیں۔ احمد نواز سکھیرا سرکاری ملازمت کی وجہ سے نگران وزیراعلیٰ نہیں بن سکتے۔ احمد نواز سکھیرا 31 جنوری کو ریٹائر ہوں گے۔
सेक्रेटरी जनरल काफ लीग तारिक बशीर चीमा ने मोनस इलाही को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। हुसैन इलाही और कामिल अली आगा को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया। नोटिस के मुताबिक पार्टी रुकन होते हुए किसी और जमात के साथ जम नहीं हो सकते। किसी और जमात में जाना है तो पार्टी रुकनियत छोड़नी होगी। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी असम्बली रुकनियत खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखेगी। तमाम अरकान को शो कॉज नोटिस का जवाब मुकर्ररा वक्त में देने की हिदायत की गई है। सेक्रेटरी जनरल काफ लीग तारिक बशीर चीमा ने मोनस इलाही को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। हुसैन इलाही और कामिल अली आका को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक पार्टी रुकन होते हुए किसी और जमात के साथ जम नहीं हो सकते। किसी और जमात में जाना है तो पार्टी रुकनियत छोड़नी होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने बरामद कुनिंदगान को मुकम्मल सहूलत की यकीन दहानी कराई है। इसाक डार का कहना था कि बरामदी सनत हुकूमत की आला तरजीहात में से एक है। खाम माल, मशीनरी और आलात की दरामद के लिए मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। सनतों की बरामदात की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने बरामद कुनिंदगान को मुकम्मल सहूलत की यकीन दहानी कराई। इसाक डार का कहना था कि बरामदी सनत हुकूमत की आला तरजीहात में से एक है। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।